अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज दूसरा दिन और दूसरा रिलीफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। गुज़िश्ता रोज़ तो आपको मालूम है रिजर्व सीट्स के हवाले से जजमेंट आई और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म उनके पीटीआई के मुखालफीन अभी तक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें हमारी समझ से बालातर है, और कुछ तो ये कह रहे हैं कि हम परेशान नहीं, हैरान ज़रूर हैं। नाज़रीन, आज जो दूसरा बड़ा रिलीफ मिला वो था इद्दत केस में। खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से इद्दत केस था और उसमें आज बाकायदा जज साहब ने उनको बरी कर दिया। लेकिन उसमें जो ऑर्डर्स उन्होंने दिए सुप्रीम जेल को, उन्होंने कहा कि जी अगर इनके ऊपर कोई और केस नहीं है तो इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। लेकिन उसके बाद इतलात आ गई, फौरन के नैब ने एक और नया तोशा खाना रेफरेंस केस में दोनों को हिरासत में ले लिया है, यानी कि एक नया तोशा खाना केस बना दिया गया है जिसमें बहुत फिर अगेन ज्वेलरी भी है, वॉचेस भी हैं और बहुत सारे मामलात हैं। तो जहां रिहाई होनी थी वहां एक और केस, और इससे पहले यह भी कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई के हवाले से जो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने लाहौर में जो फैसला दिया था उस हवाले से भी उनको अरेस्ट किया जा सकता था। लेकिन नैब रेफरेंस आ गया तोशाखाना केस का और दोनों को, बुशरा बीबी साहिबा को भी और इमरान खान साहब को, इस नए रेफरेंस के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। नाज़रीन, ये मामला चल रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ये जो दो दिन में दूसरा रिलीफ मिला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, क्या पीछे कोई मामला चल रहे हैं या यकीनन हमारी आज़ाद अदलिया अपना रूप दिखा रही है। इसके अलावा दूसरी बड़ी डेवलपमेंट इतलात ये हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब को मियां नवाज शरीफ साहब ने मरी में बुला लिया या नथिया गली में बुलाया, वहां पे मुशावरत हुई है, मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि पीर को इंतहाई अहम इजलास एक मरी में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब ने बतौर कायद पार्टी, बतौर प्रेसिडेंट अपनी पार्टी के तलब किया है। और देखते ही हैं कि यकीनन तशवीशनाक सूरत हाल तो है PMLN के लिए। और इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर पॉलिटिशियन और अब सीनियर एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपके वक्त तो सियासत में ही हाथ मारते रहते हैं। चले लेकिन हम आपको एज एन एनालिस्ट भी देखते हैं, ट्रीट करते हैं। मुर्तजा सोलंकी साहब, साबिक निगरां वजीर इत्तलात और जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सोलंकी साहब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब, जानी पहचानी शख्सियत, अगेन सीनियर एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट और एंकर पर्सन भी, आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इजाज़त दें तो मैं ख्वाजा आसिफ साहब के शॉट से आगाज़ करना चाहूँगा, जो कि बेसिकली उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो कि कल फैसला आया था उस पर कमेंट्री की है, वो ज़रा सुन लें। इसकी रिपरकशंस जो हैं बड़े भयानक हो सकते हैं। जो अखबारों में जो सामने आ रहा है, आपको भी सबको पता लग गया हुआ है कि एक लेजिस्लेशन जो है आ रही थी, जहाँ जहाँ पेंशन के इफेक्ट्स होते हैं उनकी मुद्दत बढ़ाई जा रही थी। इसमें किसी का हक जो है सल्ब नहीं हो रहा, आगे पीछे जरूर हो रहे थे हक जो है सल्ब है, लेकिन ये किसी का हक जो है वो सल्ब नहीं हो रहा था। को क्यों नहीं तोड़ी जा रही? जी दुरानी साहब, ये वो कह रहे हैं कि जो गुज़िश्ता रोज़ का फैसला है वो बेसिकली एक कोई लेजिस्लेशन होने जा रही थी, कोई आगे पीछे हो रहे थे, किसी का हक नहीं मारा जा रहा था लेकिन शायद कुछ लोग आगे पीछे हो रहे थे। ये वो एक्सटेंशन के हवाले से लेजिस्लेशन होनी थी, उस हवाले से वो रेफरेंस दे रहे हैं कि जी इसलिए ये फैसला आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भयानक फैसले तो नहीं हुआ करते सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट के तो फैसले हुआ करते हैं। सही। और हमने बहुत फैसले देखे हैं हमारी ज़माने में। वो स्टील मिल वाला फैसला वो बड़ा भयानक बाद में हो गया, लेकिन फैसला था, माना सबने उसको, हर कोई मानता है फैसलों को, तभी तो मुआशरा कायम रहता है, वरना तो है ही नहीं। बाकी ये है कि आप कुछ करने जा रहे थे, वो प्रीएम्प्ट हो गया। कुछ करना जो होता है वो डिज़ाइन से तो नहीं होता, कुछ करना की अपनी मेरिट्स होते हैं। अगर मेरिट पे आप कुछ करने जा रहे थे तो अभी भी करते रहे, हो सकता है हो जाए, हो सकता ना। जमहूरियत इसी का नाम है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसला आया है, ये फैसला बुनियादी तौर पर एक तो निशान के ऊपर आया है।
صحیح. دوسرا اس کے میرا تو یہ خیال ہے کہ اس سے بڑا امپیکٹ اس کا جو ہے 8 فروری کے انتخابات کے اوپر ہے. اگر اس کو ڈرائیو کریں اس فیصلے کو تو اس فیصلے سے 8 فروری کے الیکشنز جو ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو چکے ہیں. اچھا. اس فیصلے کی روح سے کیونکہ اگر انتخابی نشان آج ضروری ہے تو اس وقت کیوں ضروری نہیں تھا, اور اگر آج ضروری ہے تو اس وقت کا سوال کیوں نہیں اٹھے گا. وہ سوال کیوں نہیں اٹھے گا, یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں ملا, وہ تو عام آدمی کو اس کے انتخاب سے محروم کر دیا گیا, اب پارٹی واپس آ. تو اس لیے یہ جو ایک فیصلہ ہے یہ ایک فیصلہ نہیں ہے, یہ کئی فیصلوں کی بنیاد ہے, اور اس کے بعد فیصلوں کی ایک ٹریل نظر آ رہی ہے جس کے بعد پارلیمنٹ کے پاس ایک ہی راستہ ہوگا کہ وہ پری پول اور پوسٹ پول ریگنگ کی بنیاد کے اوپر 8 فروری کے ان الیکشنز کے دوبارہ انعقاد کا لاہ عمل, طریقہ کار اور آئندہ کا اعتماد حاصل کرے. اس کے علاوہ اس فیصلے کے نتیجے میں مجھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ جی فیصلے میں ہمیں حیرانی ہوئی ہے, پریشانی کوئی نہیں ہے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں 8 فروری کے انتخابات, وہ تو پھر تو سب کچھ بساط ہی لپیٹی جاتی ہے. سر پریشان تو ہونے کی طبیعت ہوتی ہے نا, مطلب آپ منتخب نہیں ہوئے تب بھی پریشان نہیں ہوئے, پھر بھی منتخب ہو گئے. آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا پھر بھی آپ پریشان نہیں ہوئے, آپ پھر بھی پارلیمنٹ میں آ گئے. آج آپ کی آنکھیں شرما رہی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اقتدار میں ہیں, پھر بھی آپ پریشانی تو ضمیر سے نکلتی ہے, اندر سے نکلتی ہے اور پھر باہر آتی ہے. لے دے کے پھر ضمیر کو پریشان کر دیا آپ نے. آپ نے نام ہی ایسا مرتضیٰ سولنگی صاحب, ایک تو یہ بتائیں کہ ایک خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی پیر کو پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ جو گزشتہ روز کا فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا جائے, اس کے لیے نظر ثانی کی اپیل ڈالی جائے. ایک تو یہ, دوسرا عمران خان صاحب نے مذاکرات کے لیے بھی 3 شرائط دے دی ہیں جو پہلے بھی دے رہے تھے, اور وہ شاید وہ یہی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے میڈیا کے ساتھ, کیسز ختم کریں, ہمارے لوگوں کو رہا کریں, ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, یہ 3 بڑی اہم شرطیں. اور دوسرا جو ابھی بات کی کہ ٹریل آف ایونٹس, تو کیا فیصلوں کے حوالے سے کوئی ٹریل ڈلنے والی ہے؟ کیونکہ 2 تو آ گئے, مطلب 2 بڑے ریلیف مل گئے پی ٹی آئی کو, تو کوئی ٹریل تو نہیں ڈلنے جا رہی, کوئی کھچڑی تو نہیں پک رہی بیک گراؤنڈ میں؟ دیکھیں, یہ جو پیش گوئی کا جو کام ہے وہ میں جو زیادہ باخبر لوگ ہیں ان تک چھوڑتا ہوں, کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی ٹریل موجود ہے. جہاں تک کل کے اور آج کے فیصلے کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مختلف طرح کے فیصلے ہیں. جو آج کا فیصلہ ہے وہ میرے خیال میں قانونی اعتبار سے وہ ٹھیک فیصلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو نقصان نہیں پہنچا. ان کے جو متضاد بیانات تھے اس کے حوالے سے, لیکن قانونی طور پر یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس پر دونوں کی سزا بنتی, اس لیے میرے خیال میں ان کو سزا نہیں ملی اور انہوں نے بری کر دیا. کل کا جو معاملہ ہے اس سے میں یہ ہرگز نہیں سمجھتا کہ اس نے جو 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا ہے اور نشان جو ہے وہ واپس دے دیا گیا ہے. ابھی تک جو فیلڈ میں فیصلہ موجود ہے جنوری کا, اس کے اندر سپریم کورٹ نے ہی یہ فیصلہ دیا تھا کہ کیونکہ انہوں نے الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے اور مسلسل کی ہے تو الیکشن کمیشن کا موقف ٹھیک ہے اور ان کو انتخابی نشان نہیں مل سکتا. ابھی تک سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو نہ تبدیل کیا ہے نہ اس کی تنسیخ کی ہے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوا ہے. البتہ کل کا جو فیصلہ ہے اس نے بہت سارے سوالات ضرور اٹھائے ہیں. میں قانونی ماہر نہیں ہوں, لیکن ابھی تک جو میں نے تشریح سنی ہے بہت سارے قانونی ماہرین کی, جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست ہے اور وہ جوڑ رہے ہیں
आइन का जो आर्टिकल है 187 मुकम्मल इंसाफ देने का, उससे उसको जोड़ रहे हैं। तो मेरी मालूमात के मुताबिक आइन के अंदर कोई 280 आर्टिकल हैं और सिर्फ 187 का आर्टिकल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद आइन के एक आर्टिकल की पैदावार है जो आर्टिकल 175 है। उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा है उसके क्लास 2 में कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब 17 जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के तहत ही कोई फैसले दे सकेगी, वो उससे बालातर नहीं है। ये नहीं हो सकता कि 187 जो है वो माजी के 58(2)(b) की तरह से एक कोई प्रॉक्सी पार हो कोर्ट के पास जो कि मुंतखब इदारा नहीं है और वो आइन और कानून के अंदर तब्दीली करे। कल का जो फैसला है मैं उसको आइनी और कानूनी नहीं समझता, और मैं समझता हूं कि जो ये तनकीद हो रही है कि 185 जो है आर्टिकल का आइन का, उसके तहत आप वो रिलीफ दे सकते हैं जो रिलीफ मांगा जा रहा हो, उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। रिलीफ मांगा था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, उसके बजाय एक पार्टी जो कि वहाँ पर पिटिशनर भी नहीं थी, उनको सारी सीटें जो है महफूज नशिस्तें दे दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला नज़रसानी में जाएगा। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं कि हम पार्लिमान में फैसला करेंगे, वो तो उन्हीं को मालूम होगा, लेकिन अगर नज़रसानी दाखिल करनी है तो इस तरह का फैसला पार्लिमान नहीं करती, काबीना करती है। बिल्कुल सही, काबीना करती है फैसला, और वो यकीनन पीर को अब जो एक बड़ी नशिस्त बुलाई गई है मरी या नथिया गली में, शायद वहाँ पे ये फैसला हो कि इसको जो है बाकायदा अपील दायर करनी है कि नहीं। आमिर ज़िया, ये यकीनन बहुत सारे सवालात हैं जो जिस तरफ इशारा दिया, जो मैंने शॉर्ट सुनवाया था कि ये फैसला शायद इसलिए आया कि कोई लेजिस्लेशन होने जा रही थी, उस हवाले से एक, अगर ये वही बात है, अगर क्योंकि किसी को ये इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो जो वज़ीर कानून साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस से पूछा था, तो उन्होंने उनको कहा था कि उनकी हवाले से, तौसीक़ के हवाले से अफवाहें जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन वो दिलचस्पी नहीं रखते। तो वो तो जो अगर मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब उस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उसकी क्लैरिफिकेशन तो वज़ीर कानून ने आज बता दी। लेकिन अब ये 2 फैसले आए हैं, आपको क्या लगता है कि ये कोई सी चेंज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमें कुछ सी चेंज नजर आएगा, या इट्स जस्ट अ रूटीन थिंग जहां पे अदलिया ने अपना कानूनी और आईनी जो हक है उसको इस्तेमाल करके फैसले सुनाए हैं? जो आपने आखिरी जुमला कहा ना कि अदलिया ने अपना कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल किया, जो उसकी जिम्मेदारी थी उसको अदा किया, मैं उसी पे यकीन रखता हूँ। हमारे यहाँ ये जो बार बार गर्दान की जा रही है कि जी पीटीआई को रिलीफ मिल गया, उससे तासुर ये मिलता है कि एक नाजायज़ सी कोई चीज़ मिल गई है उसको। बात ये थी कि अदलिया जो भी फैसला करती है वो आइन और कानून के मुताबिक करती है, और हमको इसी स्पिरिट में उस फैसले को लेना चाहिए। आप दोनों केसेस को उठा के देखें। पहले इद्दत का केस, उसका पूरी दुनिया में फुल्का उड़ रहा था, वो इंतहाई कमज़ोर केस था, ठीक है ना। वो ऐसा केस था कि जो पाकिस्तान की जो 52% आबादी है ख़वातीन, उनको अंडरमाइन कर रहा था, ठीक है ना। अजीब व गरीब किस्म का केस कि जिसका हर जो पढ़ा लिखा दी शऊर पाकिस्तानी है उसने उस पर एतराज़ किया, बैरून मुल्क से उस पर एतराज़ आया, जो ख़वातीन की तंजीमें थी, इंसानी हकूक़ की तंजीमें थी, सब ने या एक ज़बान हो के उसको रद्द किया। अब वो खावर मानेका साहब मेरे ख्याल में पता नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड की शख्सियत है कि कोई भी आदमी इस तरह की चीज़ें नहीं लेकर आता जब वो आपकी मनसूबा नहीं रही, वो आपसे अलग हो गई और इतने बरस बाद बासी कड़ी में उबाल आ रहे हैं, तो वो सबको पता था कि कमज़ोर केस है, एक गलत केस है। अगर वो ख़त्म हो जाता है तो कोई रिलीफ जो है, ज़मीर साहब, वो रिलीफ नहीं है, वो एक उनके साथ जो ज्यादती हुई थी उसका इजाला करने की कोशिश की गई है। सही, ठीक है, ये बात। और ये मैं कह रहा हूँ कि तमाम ख़वातीन के लिए मसला था, ये बहुत खौफनाक केस था। तो खुदा का शुक्र है कि हमारी इस जो अदालत ने फैसला किया। दूसरा बातें हैं कि जनाब ये मखसूस नशिस्तों का केस, अब आप उसमें देखें
کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط تشریح کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دنیا جانتی ہے کہ رویہ بائسڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیے, آپ نے ایک اس سے تنظیم سے, ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان چھین لیا, ٹھیک ہے. تو اگر معزز عدالت اکثریت کے ساتھ, ایک کمفرٹیبل میجورٹی کے ساتھ ایک غلطی کو درست کرتی اس کی اسپرٹ میں جا کر, بات یہ کہ ایس آئی سی میں سنی اتحاد کونسل میں اس لیے تھے کہ ایک آپ کے ساتھ جبر کیا گیا تھا, ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا تھا کہ جب ان کے لوگ نامینیشن پیپر داخل کرنے جا رہے تھے تو چھینے جا رہے تھے, لوگوں کو پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا تھا. وہ آپ دور تو یاد کریں نا. تو اس کے اندر جو ہے مطلب, اور آپ پی ٹی آئی کا نام لینا گناہ ہو گیا تھا, اس کا جناب اس کا جو ہے. عامر زیاد, since you have mentioned this, اس وقت کے وزیر اطلاعات اس چیز کو کلیریفائی کرتے رہے ہیں جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہ وہ جو نامینیشن پیپرز چھینے جانے والی بات, یہ وائڈلی رپورٹڈ ہے, ہمارے مین اسٹریم میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور یہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یار لوگوں کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا. خود جیسے فواد چودھری اب آ کے کہتے کہ جی ہمیں پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا, یہی بات علی زیدی کہتے. تو ایک بہت ہی خوف و ہراس کی فضا بنا دی گئی تھی. اور وہ بدقسمتی سے جو جمہوریت پسند ہے ہمارے مرتضی سولنگی صاحب جیسے مطلب جو وزیر اطلاعات ہیں ان کے دور میں بنی, تو اور بڑی دکھ کی بات ہے. اور مجھے پتہ ہے مرتضی صاحب کو بھی بہت دکھ ہوا ہوگا اس بات کا. یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ تھیں. تو اگر عدالت اس غلطی کا ازالہ کر رہی ہے, اس کو اس کی روٹ کاز میں جا کر دیکھیں. ایس آئی سی واز اے سمٹم, ایک علامت تھی مرض کی. اصل مرض یہ تھا کہ آپ نے ایک جنون پولیٹیکل پارٹی کو, مقبول پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا اپنے نام سے, اور آپ نے زبردستی ان کے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ کون مطلب اس کا انتخابی نشان کس کا کیا ہے, کسی کا ڈھول ہے, کسی کا باجا ہے, کسی کا گائے ہے, کسی کا بیل ہے. تو اس کے اندر اگر عدالت نے ایک چیز کو صحیح کر دیا تو یہ میرے خیال میں خوش آئند ہے. اب یہاں پہ میں آخری بات کروں گا. امیر صاحب, بات کی کہ یہاں سے عدالت نے پاکستان کے سیاستدانوں کو, ہماری پارلیمنٹ کو اور ہمارے سب کو ایک موقع فراہم کیا کہ ہم جو ہیں پاکستان کی سیاست کو دوبارہ صحیح ڈگر پہ لے کر آ جائیں. یعنی کہ اگر حکومت میں اعلیٰ ظرفی ہو, اس میں گریس ہو, جو اس فیصلے کو تسلیم کرے اور جو جس کا حق تھا اس کو مل رہا ہے, اس کے بعد آپ جا کے ایک جنون پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پی ٹی آئی کو کام کرنے دیں, حکومت اپنا کام کرے. اور اگر آپ کو کوئی ترمیم کرنی ہے تو پھر آپ ظاہر ہے کہ آپ ان سے بات کریں, اس کے اوپر مذاکرات ہوں, جو کہ ہوتا ہے دنیا بھر میں جب پارلیمنٹ کے اندر آپ کو ترمیم کر رہے ہوتے ہیں. یہاں سے آپ ایک نیا آغاز کر سکتے ہیں پاکستان میں سیاسی استحکام کا. ایک اور آخری نقطہ, ابھی جو بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے اس کو, ایک عام تاثر یہ کہ جی حکومت کی معاشی پالیسیز جو ہیں وہ ایک ڈگر پر ہیں اور عوام کے مسائل دوسری ڈگر پر ہیں. یعنی کہ دیر از اے کنٹرڈکشن بٹوین اکنامک پالیسیز اور عوام کے مسائل. یہی حال ہماری سیاست کا ہے کہ حکومت ایک رخ پر ہے اور ایک عوام لگتا ہے کہ عوام کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. تو موقع آ گیا کہ آپ چیزوں کو الائن کریں, پاکستان میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں, مہازارائی کا خاتمہ کریں. جو نفرت, تعصب اور زہریلی سیاست ہے اس کو درست کر کے پاکستان کو آگے لے جانے کی کوشش کریں. جو رویہ آیا ہے سامنے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اگر وہ ذرا سے گریس سے کہتے بھائی ان کا کیا حق ہے کہ آپ کو دوسرے کی جیتی ہوئی نشستیں کیسے لے سکتے ہیں آپ؟ بالکل صحیح فرمایا. کیسے لے سکتی ہے؟ بالکل عامر, بڑا بہت بڑا سوال ہے. بالکل عامر, یہ بات جو آپ نے کی نا کہ پچھلے 2 سال سے یہی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا, اور سیاسی استحکام انتخابات سے پہلے اس چیز سے جوڑا جا رہا تھا کہ انتخابات ہوں گے, آزاد اور منصفانہ ہوں گے تو سیاسی استحکام آئے گا, اور سیاسی استحکام اگین وڈ لیڈ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی. لیکن ہم, مجھے لگتا ہے کہ آج پھر شاید وہیں پہ کھڑے ہیں جس طرف آپ نے آخر میں اشارہ کیا کہ اب موقع ہے کہ ایٹ لیسٹ چیزوں کو الائن کر کے بہتری کی طرف لے کے جائیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. درانی صاحب, مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے 12 مرتبہ کہا ہے کہ یو کین پلے اے وائٹل رول, کہ اگر کوئی ماننے کو تیار ہو جائے تو چلیں. آپ نے شاید مشورے بھی دیے دونوں سائیڈوں پہ. یہ مشورے آپ کے ابھی بھی دیے جا رہے ہیں کہیں پہ؟ کیونکہ سولنگی صاحب نے تو کہا کہ مجھے تو آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اینی سچ انفارمیشن کہ پیچھے کچھ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, کیونکہ آپ اسلام آباد, لاہور اور کے درمیان اور میں پاور کوریڈورز اور پاور ڈرائنگ رومز میں یقیناً ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, بیٹھتے بھی ہیں. تو انفارمیشن کیا ہے؟ الیکشن سے پہلے سے اپنے آپ کو حقیقی پاور ہاؤس سے کنیکٹ کر لیا تھا. وہ کون سا تھا؟ پبلک. عوام. ہاں, اچھا. اور پبلک کی بنیاد پر ہی الیکشن سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بھی کہا, سب کے سامنے کہا کہ ریکنسیلیشن کرو. میں نے نیشنل یونٹی کی بات کی. الیکشن کے بعد, الیکشن والے رات کو
میں نے یہ کہا کہ جب عوام ساتھ نہ رہیں تو ادارے جو ہوتے ہیں، خواہ وہ عدلیہ ہو، خواہ وہ دوسرے ادارے ہوں، وہ عوام کی رائے کے خلاف بہت دیر تک نہیں چل سکتے۔ آج میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ اب بھی جو عامر نے بات کی، دیکھیں ہمارا کیا انٹرسٹ ہے اس کے علاوہ کہ ہمارا ملک جو ہے ہمارے بچوں کے اور ہمارے رہنے کے قابل ہو جائے اور کہیں ہم عزت سے کھڑے ہو سکیں۔ اب تو ہمیں یہ پتہ، پہلے ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ ہمارا پورا ملک معیشت دان ہے، کل کے فیصلے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ سارے قانون دان ہیں، مطلب حکومت ایک پیرلل سپریم کورٹ رن کر رہی ہے جس کے فیصلے وہ اناؤنس کر رہی ہے۔ ابھی مجھے تو سولنگی صاحب سے بھی بڑا مزہ آیا کہ آئندہ، پہلے تو ہم علمی معاملات میں ان سے رجوع کرتے تھے، اب ہم قانونی معاملات میں بھی ان سے رہنمائی انشاءاللہ حاصل کریں گے، کیونکہ انہوں نے بڑی مدلل گفتگو فرمائی۔ تو اس لحاظ سے میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ کھل کے کہہ رہی ہے کہ جو 8 فروری کے انتخابات تھے وہ عوام کے ریپرزنٹیٹیو نہیں تھے۔ اب میں جو پیشن گوئی نہیں میں کرتا، میں تو تجزیہ کرتا ہوں، اور تجزیہ حالات کے۔ مجھے کسی نے پوچھا تم کیا ہو، میں نے کہا میں میٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں سیاست کے۔ تو اب جناب گزارش یہ ہے کہ آج کی عوام کی رائے دیکھتے ہوئے، عوام کا رخ دیکھتے ہوئے، عدالتوں کا رخ دیکھتے ہوئے، میں حکومت کو اس چیز کے لیے گائیڈ کر سکتا ہوں، ان سے استدعا کر سکتا ہوں کہ وہ عوام کی اور عدالت کی اور قانون کی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ سب کی پاسداری کریں اور پھر مذاکرات کریں، بیٹھیں، پیس ٹاکس کریں نا، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں۔ اب وہ شرائط اگر ایسی ہوں گی تو پھر کہاں سے، مطلب ویئر شوڈ بی اے اسٹارٹر، لائک یو نو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ آپ 45 پہ آ جائیں، ہر چیز شروع ہو جائے گی۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ نے اگر ایک چیز کو دن دہاڑے رابری ہوئی ہے تو اس کے لیے کچھ، آپ دیکھیں امریکہ میں کیا ہوا، اب برٹن میں کیا ہوا۔ آئس بریک اور ناٹ، ویسے وہ ٹرمپ کی ٹوپی کی بڑی پاپولیرٹی آ رہی ہے، اس کے اوپر 45 47 دونوں لکھے ہوئے ہیں، سو اٹ مینز عامر سے اس کو اس پر کمنٹ کریے گا کہ he'll be representing both 45 والے بھی اور 47 والوں کو۔ ایک بڑی دلچسپ آپ کو فیکٹ بتاؤں سب کے لیے کہ جتنے پاکستانی پاکستان سے باہر ہیں، میں نے ساروں کا چیک کیا ہے، وہ سارے کے سارے 45 پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ پورے کی پوری پاکستانی کمیونٹی پاکستان سے 45 اور 47 کے درمیان آئس بریکنگ کیسے ہوگی؟ آئس بریکنگ کے لیے دیکھیں، بھٹو صاحب نے آئس بریکنگ کی تھی تو وہ اپوزیشن کو جیلوں سے نکال کے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ انہوں نے، پوچھ لے سولنگی صاحب تو اس چیز کے وٹنس ہے، کہ انہوں نے جیلوں کے اندر بم کیس، قتل کیس، کون کون سے کیسز نہیں تھے جن میں ملوث اپنے مخالفین کو اور ان کے باقی ساتھیوں کو جیلوں سے چھوڑ کے۔ سر وہ بھٹو تھے، پلیز آج کی بات بتائیں نا، آج تو there is no such person like Bhutto sitting outside jail۔ تو ہم کہہ رہے ہیں اگر بھٹو نہیں ہے تو زرداری صاحب بھٹو بن جائے، ان کی پارٹی سے وہ تو بہت دن سے پہلے کہہ رہے ہیں، کہنے سے کیا ہوگا، وہ تو ان کے پاس تو اختیار ہے کہ وہ سزاؤں کو معاف کر سکتے ہیں۔ چلیں، ان کے پاس تو اختیار ہے۔ اگلے روز کچھ خبریں چل رہی تھی کہ وہ ناراض بھی ہو گئے، لاہور پہنچے اور ان کو چیف منسٹر صاحبہ نے ریسیو نہیں کیا۔ اس لیے اس وقت یہ ذمہ داری پارلیمنٹ کے اوپر ہے، پریزیڈنٹ کے اوپر ہے، پرائم منسٹر کے اوپر ہے کہ وہ ان تمام شرائط سے پہلے ایک شرط پوری کر کے کہ وہ قیدیوں کو رہا کریں اور اپنے سامنے لا کے عزت سے بٹھائیں، اور اس کے بعد بات چیت شروع کر دیں۔ باقی میں گارنٹی کرتا ہوں قیدیوں کو آپ چھوڑیں، وہ آپ کے ساتھ آ کے میز پہ بیٹھیں۔ گارنٹی کر رہے ہیں مرتضی سولنگی صاحب، محمد علی دورانی صاحب، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوا کا رخ اس طرف چلنے لگا ہے، لگتا ہے آپ کو بھی؟ میں صرف تجزیہ پوچھ رہا ہوں، کوئی انفارمیشن نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جس ہوا کی دورانی صاحب بات کر رہے ہیں وہ ہوا اب آپ کو بھی لگنے لگی ہے، اس لیے آپ اس کو اس شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے ضرور بٹھایا تھا جو اس وقت کی حزب اختلاف کی قیادت، لیکن وہ حزب اختلاف کی قیادت جو ہے وہ خود بھی بیٹھنا چاہتی تھی اور انہوں نے مذاکرات کیے، چاہے وہ سیالہ کے ریسٹ ہاؤس میں ہوں یا کہیں بھی ہوں۔ یہاں تو جو صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی، میں نے تو صرف جو ہے وہ آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کرنی ہے۔ تو پھر وہ انتظار کریں جب وہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ باقی جو کیسز وغیرہ ہیں وہ کیسز
अदालतों में चल रहे हैं और अदालतें आज़ाद हैं, वो मेरे ख्याल में पीटीआई को अब ये मान लेना चाहिए कल के फैसले के बाद। उसके बाद भी अगर नहीं मानते, बहुत सारे केसेस में उनकी सजा या तो मुअत्तल हो चुकी है या उनको बरी किया जा चुका है। तो जो बड़े बड़े केसेस रहते हैं उसमें भी इनको चाहिए कि वो उसी अदलिया पर एतबार करें जिसने अभी उनके हक में फैसले दिए हैं। देखें, कल का जो फैसला है उससे एक बात तो साबित हो गई है ना कि साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी और जो दूसरे जो जोमा थे उनकी तरह से अब हम ख्याल बेंच नहीं बनते, अब चीफ जस्टिस बेंच नहीं बनाते। चीफ जस्टिस अक्सर में है, उनके खिलाफ फैसला हुआ है, तो उसकी तारीफ तो करे ना कि जी अदलिया जो है उसमें अब वो जो शहनशाह मुअज़्ज़म होते थे चीफ जस्टिस, अब वो नहीं रहे। और चीफ जस्टिस खुद अटॉर्नी जनरल के जरिए, वजीर कानून के जरिए कह चुके हैं कि अगर आप ये कानून तब्दील भी करते हैं तो मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं मुकर्ररा वक्त पर रिटायर हो जाऊंगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस बात में कोई बहुत ज्यादा वजन है। ये जो फार्म 45 और 47 की बात हो रही है, तो वो भी जो ट्रिब्यूनल में जो लोग बैठे हैं वो ही आज़ाद अदलिया के जज हैं। अब ये लाडले हैं, इनके लिए कोई खुसूसी इंतजाम किया जाए उनको जल्दी रिलीफ देने का, वो मेरे इल्म में नहीं है। जहाँ तक ये बात हो रही है ना कि जी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में जो मुआशी बदहाली है वो होती है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन आप पिछले 2-2.5 साल में देखें कि इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली जो जमात है उसका नाम पीटीआई है और उसके सरबराह इमरान खान है। सबसे ज्यादा जो ऐसी वाकयात हुए हैं जिसके नतीजे में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम हुआ है, उसकी जिम्मेदारी जो है खान साहब पर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और उसके बाद वापस आऊंगा। तो आमिर, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा। अभी मुर्तजा सोलंकी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि आइंदा जो बड़े केसेस हैं उनके हवाले से भी, जिस पार्टी के भी केसेस हैं, उनको अदलिया के ऊपर एतबार करना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन फिर वो एक शेर भी याद आ जाता है कि मरना जाते जो तेरे वादे पर एतबार करते। आज से क्यों ना शुरू करते नहीं चलो, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहे। बैक नाज़रीन, आमिर, आपने सोलंकी साहब की दोबारा गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि पिछले 2-2.5 साल में जो मईशत के लिए बेहतरी की जा रही थी और जो अदम इस्तेहकाम था, वो सियासी अदम इस्तेहकाम, वो एक पार्टी लेकर क्रिएट कर रही थी और दूसरी जानिब कोशिशें सिर्फ इतनी थी कि मुआशी इस्तेहकाम लाया जाए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले भी और आपसे भी जब बात हो रही थी, कि इस वक्त भी लगता है कि हालात कुछ ठीक नहीं है। मुआशी तौर पर तो ख़ास तौर पर लोग बहुत ही परेशान हैं। आमिर, अब ये जो सूरत हाल बन रही है, आपको लगता है कि कहीं पे आइस ब्रेक हो सकती है? इज देयर एनी रूम, या बहुत एक्सट्रीम लाइंस हो खिंच चुकी हुई हैं? दो बातें अगर मुझे करने की इजाजत दें। पहली तो ये कि जो है ना कि मईशत जबूहाल हुई, ये बड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के धरने से या उसकी मतलब है एहतजाज की वजह से जो है इस मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। नहीं, इसमें जो हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी उनके जो फैसले थे, देखिए इस मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है? एनर्जी क्राइसिस है ना। एनर्जी क्राइसिस में किसने मुआहदे किए थे? किसने गलत पॉलिसीज बनाई? स्टार्टिंग 95, स्टार्टिंग फ्रॉम पीपल्स पार्टी, देन सक्सेसिव गवर्नमेंट। मैं बात करूं, उसके बाद जो नून लीग ने जुल्म किया कि जिस तरह से इन्होंने मतलब है कि कोल फायर्ड पावर प्लांट साहिवाल में लगाया, जो हमारी एग्रीकल्चर बेल्ट थी, इंपोर्टेड कोल जो है वो कराची से जनाब वो वहां पे जा रहा है, कि उन प्रोजेक्ट्स की कोई तुक नहीं थी। तो और जो कैपेसिटी पेमेंट्स का हमारे सर पड़ा है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो नून लीग की नाकिस पॉलिसीज थी, जो 2013 से 18 तक रवा रखी गई। अब इसके ऊपर कोई भी, आप किसी भी एनर्जी एक्सपर्ट से बात कर ले, ज़मीर आप खुद बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि वो हम लोग क्यों भुगत रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि इसी तरह जो इदारों को तबाह किया गया, हमारे PIA को ले लें, आप स्टील मिल को ले लें, कि जिस तरह से भर्तियां की गई, तो वो तमाम की तमाम जो है वो गुनाह किसी और के थे।
اچھا یہ اور سمپلیفیکیشن ہوگی کہ جناب صرف ایک پولیٹیکل پارٹی، یقیناً سیاسی محاذر آئی تھی تو اس کی بھی وجوہات تھیں، تو ایک تو یہ بات ہمیں کلیئر کر لیں۔ اچھا پھر دوسری بات آپ جو کہہ رہے تھے کہ مطلب ہے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ اصولی طور پہ حکومت، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس فیصلے کے بعد بجائے اس کے کہ حکومت ایک منفی موڈ میں چلی جائے، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دے، اس پہ تنقید کرنا شروع کر دے، آپ اس کو ایک اچھی اسپرٹ کے ساتھ قبول کریں اور پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کریں۔ اچھا اس میں یقیناً جو عمران خان نے 3 مطالبات کیے، یقیناً جب بھی کوئی مطالبہ کرتے تو میکسیمم اس پہ جا کر کرتا ہے، میکسیملسٹ ہوتا ہے وہ، تو آپ اگر ایک کہتے ہیں نا اختیار بھی آپ کے پاس ہے، اقتدار بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں پہ غلط کیسز ہیں اور ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو آپ رہا کر دیں۔ آپ لوگوں سے مطلب ہے کوئی ماحول بنانا شروع کر دیں کہ جہاں پہ گفتگو ہو۔ اور اگر فرض کریں عمران خان جو ہے وہ ان نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتے تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی واپسی مین اسٹریم پالیٹکس میں کیسے ہوئی تھی؟ انہوں نے کس سے بات کی تھی؟ جب آپ اس وقت سے یاد کریں، یہ درانی صاحب زیادہ اچھی روشنی ڈالیں گے، بے نظیر بھٹو صاحبہ ملی تھی نہیں ملی تھی مشرف صاحب سے؟ ملی تھی نا، بات ہوئی تھی، اس کے بعد مطلب آنے کی چیز ہوئی تھی۔ اسی طرح آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ جو ایک دم تبدیلی آئی ہے باجوہ صاحب کے دور میں، کس نے کس سے بات کی تھی؟ کیا عمران خان سے بات کر کے وہ لوگ جو اقتدار میں دوبارہ ہیں؟ تو جو اصل پاور کا مرکز اگر عمران خان کی خواہش ہے کہ میں وہاں بات کروں تو کوئی بری خواہش نہیں۔ اب یہ کی مرضی ہے کہ وہ بات کرتا ہے نہیں کرتا، کیونکہ وہ نان پولیٹیکل ہو چکا ہے، وہ سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہتا، تو بڑی اچھی بات ہے وہ نہ کرے، لیکن ان کی جو خواہش ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہے، بھائی کرنے تو ان کی خواہش، آپ پورا مت کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ماننا ان کے اختیار میں ہے، مطالبہ کرنا ان کے اختیار میں ہے، تو یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ لیکن اگر سیاستدانوں کو اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا ہے تو ان کا کنڈکٹ بھی پھر ایسے ہی ہونا چاہیے نا کہ وہ سیاسی بالغ النظری کا مظاہرہ کریں، وہ ذرا سا اس ملک کے لیے کھیلیں، نہ کہ اپنی سیاسی جماعت اور کسی خاندان کے لیے کھیل رہے ہوں، وہ کسی مطلب ہے راجواڑے کے لیے نہ کھیلیں، ایک ملک کے لیے کھیلیں، 21ویں صدی کے پاکستان کے لیے۔ وہ مجھے بدقسمتی سے انڈیکیشن کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ کیا آپ کہیں کہ جناب یہ لوگ اب یہ جو فیصلے کریں گے یہ پاکستان کے لیے کریں گے، جی جمہوریت مضبوط ہوگی، آئین پہ عمل ہوگا، کوئی بھی نہیں کر رہا ہے یہاں پر۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں امیر صاحب حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے مطلب ہے اچھی نہیں ہے پاکستان۔ بالکل صحیح۔ اب یہ بہت ساری سٹیٹمنٹ سامنے آئیں اس فیصلے کے بعد، گزشتہ روز کے فیصلے، کیونکہ آج کا فیصلہ تو تقریباً ہم سب ایک پیج پہ ہیں کہ دیٹ واز غلط کیس، بنیادی طور پر ایک گھٹیا چیز بات تھی اور وہ ختم ہو گیا۔ تو اب گزشتہ روز کے فیصلے کے حوالے سے جو زیادہ تر جو آواز آئی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نمبرز گیم کو کوئی خطرہ نہیں پڑتا، لیکن حیرانی ضرور ہے۔ دوسری جانب جو پیپلز پارٹی سے شاید پی ایم ایل این کو تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ 1-2 روز قبل پہلے زرداری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم حکومت اگر بنا سکتے ہیں تو ہمیں حکومت کو مطلب گرانا بھی آتا ہے یا ہٹانا بھی آتا ہے۔ تو وہ جہاں پہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ہاتھ بڑھانے کی بات کرتے ہیں، وہ پیرلل پی ایم ایل این کو بھی دھمکی دے دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بجٹ سے پہلے بھی ہوا، بجٹ میں بھی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے رہے تو وہ بھی سامنے تھا۔ تو خطرہ مطلب، اور جس طرح بھی عامر نے کہا کہ اگر ایک خواہش ہے تو ٹھیک ہے، ان کی خواہش لیجیٹیمیٹ ہے، اگلی پارٹی مانے نہ مانے دیٹ از اپ ٹو دیم، کیونکہ وہ یہ پولیٹیکل ہو چکے ہیں۔ میں کوئی 2-3 باتیں کروں گا جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے بارے میں ایک بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر دوں، وہ ڈیل نہیں کرے گا، ڈائیلاگ کرے گا۔ اوکے، ڈیل سے مراد پچھلے جتنے مارشل لا آئے ہیں، ہر مارشل لاؤ میں دونوں پارٹیوں نے باری باری ڈیل کی ہے۔ ڈیل سے مطلب یہ ہوتا ہے آپ سامان اٹھا کے باہر چلے جائیں یا سامان اٹھا کے اندر آ جائیں، آپ ادھر ہو جائیں، پارٹی کا نام بدل دیں بغیر بتائے ہوئے کچھ کر لیں، یہ سب ڈیلز ہوئی ہیں۔ اب وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ڈائیلاگ کے لیے۔ کن سے کرنے ہیں ڈائیلاگ تو پارلیمنٹ میں ہی ہوتے ہیں اور وہیں ہوں گے جب ہوں گے، تو یہ تو اور سیاستدانوں سے ہی ہوں گے۔ اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، نہ کرے گی، نہ کرنا چاہیے، یہ نہ کرنا چاہیے، نہ کر بھی نہیں رہی، چاہتی بھی نہیں ہے، چاہنا بھی نہیں چاہیے، یہ تو ختم۔ اچھا، اب جہاں تک سوال ہے، پچھلے 53 سال سے 2 خاندانوں کی حکومت ہے۔
مارشل لاؤں میں بھی وہ خاندان ساتھ رہے ہیں اور مارشل لاؤں سے باہر بھی ان کی حکمرانی رہی ہے. آج کی معیشت درانی صاحب نئے سیاستدان کہاں سے لے کے آئیں؟ کیونکہ جو موجودہ سیاستدان بیٹھے ہیں ان سے تو وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ چور، یہ ڈاکو، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، ان سے تو میں بات ہی نہیں کروں گا. تو کون سے نئے سیاستدان لائے ہیں؟ جس دن پاکستان میں سیاست میں جمہوریت آ جائے گی اس دن ڈائیلاگ بھی بڑے اچھے ہوں گے. یہ جمہوریت ہے. وہ ایک بھائی وزیر اعظم ہے، سمدھی نائب وزیر اعظم ہے، بچی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، باقی جو رہ گئے ان کو بھی لا کے عہدوں پہ بٹھا دے. دوسری طرف بھی یہی حال ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کیسے ہم پیپلز پارٹی میں تو نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں تو کوئی بھی اس وقت اللہ کرے پریزیڈنٹ ہیں صدر، لیکن اس کے علاوہ چیف منسٹر ان کی پارٹی کے ورکر ہیں. انہوں نے ایک بہتر ماحول دیا ہے، اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے اور جہاں تک سوال ہے پیپلز پارٹی اور نون کا جھگڑا، یہ جھگڑا نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا. یہ اتحاد، یہ آپٹکس ہیں سارے. یہ مفاد کا اتحاد ہے اور مفاد تک چلتا رہے گا. ایک بات یہ میں پھر کہیں گے جی پیشن گوئی، یہ پیشن گوئی نہیں ہے، یہ دیوار پہ لکھی ہوئی حقیقتیں. صحیح. چلیں اچھا میں ایک اور چیز چھوٹی سی جو میں ایڈ کر دوں. پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے نون کے خلاف حکومت بنا دے، یہ نہیں ہونا. یہ نہیں ہونا. یہ نہیں ہونا. صحیح. حکومت تو یہی لوگ بنائیں گے یا سارے بنائیں گے، جس کا میں کہہ چکا ہوں کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ اگر بنے گی سب بیٹھیں گے، وہ امینڈمنٹس کریں گے، عبوری حکومت کا قانون ختم کریں گے. بہت سی کرسیوں کے نیچے سے جو پائیدان ہے کھچیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر نیشنل گورنمنٹ پائیدان ہے ہی نہیں، وہ ہوا ہے. وہ عوام کے خواہشات کا قتل ہے. وہ اس ملک میں جمہوریت سے انتقال. میں ذرا سولنگی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. مرزا سولنگی صاحب، اب بات یہ ہے کہ درانی صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے تو وہ پارلیمنٹ میں ہوں گے اور مذاکرات ہوں گے تو وہ سیاستدانوں سے ہوں گے. دوسری جانب سے وہ کہتا ہے کہ میں ان کو سیاستدان نہیں مانتا، میں یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے مینڈیٹ. اب ہم نئے کون سے سیاستدان پارلیمنٹ میں لا کے بٹھائیں جن سے وہ بات کرنے کو تیار ہو جائیں گے؟ درانی صاحب سے اتفاق کر لوں، کیونکہ آج شام میں نے ان سے کافی چیزوں پہ اختلاف کیا ہے. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اور نہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی کوئی مشترکہ حکومت بن سکتی ہے. یہ جو بیان بازی ہے یہ سیاست کا حصہ ہے اور اسی بیان بازی کے نتیجے میں آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس اہم آئینی عہدے اس وقت موجود ہیں. تو یہ تو بات ہوئی. یہ جو انرجی کرائسس کی بات کی اور پالیسیز کی بات کی، تو میں اتفاق کرتا ہوں عامر ضیاء سے کہ اس کا ملکی معیشت میں ایک اہم کردار ہے. لیکن عمران خان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ 4 سال ان کے پاس ایک صفحے کی بیانیے کی حکومت تھی، تو ان معاہدوں کا انہوں نے کیا کیا؟ کیا تبدیلیاں لے کر آئے؟ کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئے. اور یہ بات کہ جی وہ ہمیشہ بات جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوتی ہے، بے نظیر نے بھی کی اور نون لیگ نے بھی کی، یہ بات تاریخی طور پر غلط ہے. بے نظیر اور نواز شریف 90 کے دہائی میں درانی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ایک دوسرے کی حکومتیں گرائی بھی، لیکن ایک دوسرے سے وہ بات چیت بھی کرتے تھے. اسی طرح سے نواز لیگ نے اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کی عمران خان کی حکومت کو نکالنے کے لیے، تو انہوں نے پوری کوشش کی شروع سے کہ وہ عمران خان کے ساتھ بات کریں. وہ خود ان سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو سب کو دیوار میں چنوا دوں گا تو اس سے جو ہے وہ ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی. اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی پارلیمان میں بات ہوگی، ہو سکتا ہے کہ پارلیمان میں بات ہو، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ جو کیسز وغیرہ ہیں ان کا کچھ فیصلہ ہو، اس کے بعد دیکھیں گے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے کون سی پی ٹی آئی جو ہے کس کے ساتھ بات کرے گی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے عامر ضیاء. ایک اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو 15 دن ملتے ہیں ایک الیکٹڈ ممبرز کو اور ان کی تعداد 41 ہے اگینسٹ 39، ان کے پاس 15 دن ہے کہ انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے، کدھر جانا ہے. ایک تو یہ مجھے بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ پہلے آپ سمجھتے تھے کہ سارا ہی ایس آئی سی ہے جو کہ سنی اتحاد کونسل ہے، اور اب پتا چلا کہ نہیں، اس میں سے 41 جو ہیں وہ ایس آئی سی ہیں، 39 تو پی ٹی آئی ہیں. تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے. اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک مطلب فارورڈ بلاک کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اندر کچھ پسندیدہ ناپسندیدہ بات بھی کرنے والے ہیں، اور پھر کہ بازار بھی لگ سکتا ہے. کوئی کہے گا کہ نہیں میں انڈیپینڈنٹ ہی رہوں گا، میں یہاں سنی اتحاد میں رہوں گا.
بالکل ہر چیز کا امکان ہے پاکستان میں، بلکہ اس نیلے آسمان تلے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں لیکن ایک بات بڑی کامیابی ہے، اگر چلیں 41 میں سے 41 نہ آئے، 2-4 ادھر ادھر ہو گئے، رہ گئے، ان کا ضمیر جو ہے وہ بڑا ثابت قدم رہا، انہوں نے کہا جی ہم ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ سنی اتحاد میں ہی رہتے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو بالکل یہ ان کا حق حاصل ہے ان کو. لیکن کچھ نہ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو پی ٹی آئی کے نام پہ کھیلنے کے لیے نکلیں گے. دونوں صورتوں کے اندر جو ہے مطلب ہے کہ جو حالات وہ والے نہیں رہیں گے جو کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے کے تھے. ایک بات سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ یقیناً اس فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، حکومت ہے اپنی جگہ پر، اس کے پاس 208 قومی اسمبلی میں لوگ ہیں، لیکن وہ جو ایک بھرم تھا کہ جی 2/3 ہمارے پاس میجورٹی ہے اور ہم جس طرح کی چاہیں گے ترامیم کر لیں گے، تو وہ اب وہ کرنے کے قابل نہیں ہے. ہمیں ایک اور بات سمجھنی چاہیے کہ جو بھی لوگ اس وقت سنی اتحاد میں یا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہیں، انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ ان کی یہ سیٹ یا ان کی جو بھی مطلب ہے الیکٹرل پالیٹکس ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. اور اگر وہ اس وقت جمپنگ دا گن کریں گے ان حالات میں کہ جب مطلب ہے جبر کا وہ دور گزر چکا جو کہ میں کہوں گا ایکسٹریم تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد پھر مطلب ہے کہ کل کو چیزیں کچھ اور ہو سکتی ہیں، تو میرے خیال میں وہ بہت زیادہ پارٹی لائن سے ڈیویٹ نہیں مطلب ہے کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے. کوئی اتنا بڑا کیا لالچ حکومت دے گی، کیا ان کے پاس لے کے جائے گی، مزید کتنا ڈرا لیں گے، مطلب کیا کریں گے کیا. کیونکہ جو ہونا تھا بھائی پہلی لہر میں جو ڈسمینٹلنگ کا فیز تھا پی ٹی آئی کا، تو آپ نے کر لیا نا. اس ڈسمینٹلنگ میں بڑے بڑے نام گئے، فواد چودھری گئے، علی ریزی گئے، عمران اسماعیل گئے، اور بہت سارے نام چلے گئے، ٹھیک ہے نا. کچھ واقعی چلے گئے، کچھ جو ہیں وہ بڑی مشکل سے گئے، آج ان کے دل یہاں پر ہیں لیکن وہ پارٹی سے باہر ہیں. تو وہ فیز تو گزر گیا. اب کیا دوبارہ سے وہ پارٹ 2 ہوگا ڈسمینٹلنگ کا؟ لیکن میرے خیال میں بڑا مشکل ہے، کیونکہ جو بین الاقوامی سطح پہ ہم نے دیکھا یو ایس کانگریس کے اندر جو بات ہوئی ہے، جو دنیا بھر کی این جی اوز کی، اخبارات کی، سب کی نظریں ہیں، تو بار بار آپ اس چیز کو دہرا نہیں سکتے. تو وہ ایکسٹریم پیریڈ گزر چکا. تو میرے خیال میں اب جو ہے وہ دے ول گو بائی دے پارٹی لائن، اور جو پارٹی لائن ہے وہ ہم کو پتا ہے کیا ہے. جی صحیح. 10 سیکنڈز عامر ضیاء، ریورس آرڈر میں آؤں گا اور 10 سیکنڈز ہی ہیں آپ کے پاس اور باقی دونوں کے پاس بھی 10 سیکنڈ. کہ ڈو یو سی مور کیسز ویئر کیسز ہینگنگ لائک سورڈ آن عمران خان اور پی ٹی آئی ان کمنگ ڈیز؟ اس میں تو کوئی شک و شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے. عمران خان کے مشکل کے دن پورے نہیں ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ایک دریا عبور کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک نیا دریا آ جائے گا یا کھود کے لے کر آ جائیں گے. تو کیسز کی حکومت کے پاس کمی نہیں. جب عدت کا کیس بن سکتا ہے تو نہ جانے اور کیا کیا کیس بنے. اسی ملک میں مرغی چوری کے بھی بنے، بھینس چوری کے بھی بنے، تو کچھ بھی کیس ہو سکتا ہے. بالکل. سولنگی صاحب یور ٹیک. 19 کروڑ پاؤنڈ کا کیس اور 9 مئی کا کیس یہ اہم ترین کیسز ہیں، اور آئینی ترمیم کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اپنی 2/3 اکثریت ہو. پیپلز پارٹی کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی اور انہوں نے 2010 میں پورا آئینی تبدیل کر دیا تھا. صحیح، بالکل صحیح. درانی صاحب کوئک سر. جب عوام کسی کے ساتھ ہوں تو اس کے بندے پارٹیاں چھوڑا نہیں کرتے. مجھے تو دوسروں کا فکر ہے کہ وہ چھوڑ کے کہیں ادھر نہ آ جائیں. دوسری بات میں یہ کر دوں کہ جن کی جائیدادیں باہر ہیں انہیں فکر کرنا چاہیے وہ ساری دنیا سے جنگ نہ کرے، چونکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کی جمہوریت کی لابی بن چکے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر ایڈوکیٹ حامد خان صاحب. کچھ تھوڑے سے لیگل میٹرز ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. وہ ریلیف سامنے آئے ہیں، آگے کیا ہونے جا رہا ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر بیرسٹر ایڈوکیٹ حامد خان صاحب. لیگل معاملات میں بہت ماہر ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی کیسز بھی ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں. حامد خان صاحب، 2 ریلیف سامنے آئے ہیں. گزشتہ روز والا جو وہ تو یقیناً ایک ریلیف تھا. آج کا کیس تو مطلب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو پہلے ہی بہت ہی غلط اور بے بنیاد اور گھٹیا کیس تھا، اور اس پہ جو فیصلہ آیا وہ تو بہت ہی بہترین ہے. اور یہ اکراس دا ڈیوائڈ یہ سب زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن بنانے والوں نے اس وقت شاید نہیں سوچا کیس. اب جو گزشتہ روز کا کیس ہے اس کے حوالے سے بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ سیاسی نوعیت کا فیصلہ آیا ہے. اٹس ناٹ لیگل، اٹس ناٹ کانسٹیٹیوشنل. جی حامد خان صاحب. اس سے بڑا غلط بیانی ہو ہی نہیں سکتی.
کہ اس کو آپ سیاسی کہہ کے اس کی ویلیو کم کرائیں، یہ آئینی فیصلہ ہے. یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو آئین کی سمجھ ہی نہیں ہے بنیادی طور پر، کیونکہ آئین جو ہے وہ اتنا ہی سیاسی ڈاکومنٹ ہے جتنا وہ قانونی ڈاکومنٹ ہوتا ہے. صحیح. اگر کسی کو ذرا بھی اسٹڈی اس کی آئین کے ساتھ، آئینی قوانین کے ساتھ ہیں، تو وہ اس قسم کی بات کر ہی نہیں سکتا. ہر آئینی فیصلہ جو ہوتا ہے اس نوعیت کا، اس کی سیاسی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ٹیکنیکل بنیادوں پر ہی فیصلہ، اور جب کبھی بھی ٹیکنیکل بنیاد پر آئینی فیصلے ہوئے ہیں اس کے بہت خوفناک نتائج ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں. چاہے وہ مولوی سمیع الدین والا کیس تھا، اس میں بھی ٹیکنیکلٹی، پھر اس کے بعد 200 کیس میں ایوب خان کی کو ہمارے سر پہ سوار کیا گیا تھا ایک ریولوشن کا نام دے کر، اور اسی طرح بعد میں بھی جو بھٹو صاحب کے فیصلہ تھا، خاص طور پہ وہ جو نصرت بھٹو والا، جس میں انہوں نے ڈاکٹر آف نیسیسٹی لا کے جسٹیفائی کیا، اور پھر ظفر علی شاہ میں مشرف کو جسٹیفائی کیا. یہ سارے فیصلے جو تھے ان میں ٹیکنیکلٹی ڈال کے انصاف کے رستہ روکنے کی کوشش کی گئی. یہ وہ کیس ہے جس میں انہوں نے ٹیکنیکلٹی نہیں بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں سبسٹینٹو جسٹس یا کمپلیٹ جسٹس، جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے. کون کہتا ہے کہ یہ سیاسی فیصلے سیاست پہ اثر انداز نہیں ہوں گے؟ یہ آئینی فیصلے ہوتے ہی سیاست پر اثر انداز، کیونکہ اس کا سارے ملک پر اثرات ہوتے ہیں. صحیح. تو حامد خان صاحب کی بات ہے. صحیح. حامد خان صاحب، کیونکہ کچھ تھوڑا سے لیگل چیزیں کچھ جو سمجھ نہیں آ رہی، ان مطلب خواجہ آصف صاحب نے بھی پھر آج دوبارہ یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جو سائل تھا ہی نہیں وہ سپریم کورٹ نے اس کے دہلیز پر فیصلہ پہنچا دیا اور اس کے حق میں فیصلہ آ گیا. ایک تو اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں کہ they are saying کہ جی since SIC was a complainant, PTI کو سارا ریلیف دے دیا گیا اور نام بھی ان کا لیا گیا، اور اس جی خواجہ آصف تو ان پڑھ ہے کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں، اس کا کہنا کیا معنی رکھتا ہے. ٹھیک جی. اور اس نے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک وجوہات پر وہ اس قسم کے بیانات دے رہا ہے. اس کی حیثیت کیا ہے آئینی طور پر آپ سمجھنے کی؟ ایک بات، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آرٹیکل 187 کیا کہتا ہے سپریم کورٹ کے، کہ آپ نے کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے. آپ کے پاس پورا اختیار ہے مکمل جسٹس کرنا. جب آپ کے پاس کیس آتا ہے تو آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ جو پلیڈنگز کے کانٹینٹ ہے آپ اس تک اپنے آپ کو کنفائن کریں. یہ عام سول سوٹ نہیں ہے یا اس کا جواب دعویٰ نہیں ہے جو پلیڈنگز تک سول کورٹ کو اپنے آپ کو محدود کرنا پڑتا ہے. کانسٹیٹیوشنل کیسز میں عدالتیں مکمل طور پر کمپلیٹ جسٹس کے لیے آزاد ہوتی ہیں کہ وہ دیکھیں کہ جو ان کے سامنے مٹیریل آیا ہے، اپارٹ فرام پلیڈنگز کے جو مٹیریل سامنے، انہوں نے ایسا کیا تھا کہ ریکارڈ جو تھا الیکشن کمیشن کا منگوا لیا تھا. صحیح. اور منگوا کے دیکھا تھا کہ یہ جنہوں نے اپنے یہ نامینیشن پیپرز دیے تھے اس میں انہوں نے کیا کہا. بیشتر نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ظاہر کیا. صحیح. اور کچھ لوگوں نے ان کی دباؤ کی وجہ سے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ظاہر کیا، لیکن پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا. تو یہ بات واضح ہو گئی جب ریکارڈ سامنے آیا، اور یہ بات تو ایون جو ڈسینٹنگ نوٹ میں قاضی فائز صاحب نے لکھنے میں مجبور ہو گئے. ایگزیکٹلی جو 11/2 کا جو فیصلہ بنتا ہے، جو 11/2 کا جو بنتا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے جو 13 جنوری کے فیصلے کو مس انٹرپریٹ کیا. میں نے یہ کہا کیا تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں، ان کو آزاد کو سیٹ کر لو. تو یہ انہوں نے بھی ان کو کنڈیم کر دیا ہے. تو بات سیدھی سادی ہے کہ جب کوئی آئینی معاملہ عدالت کے سامنے ریکارڈ آ جاتا ہے تو پھر ان سپریم کورٹ یا کوئی آئینی عدالت جو ہے وہ پلیڈنگز پر کنفائن نہیں ہوتی، کیونکہ جب پلیڈنگز ہوتی ہیں اس وقت پارٹیز کے سامنے سارے ریکارڈ نہیں ہوتا یا ریکارڈ تک اس کی پہنچ نہیں ہوتی، لیکن عدالت کے سامنے وہ سارا ریکارڈ آ جاتا ہے. پھر وہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو ریکارڈ سامنے آنے کے بعد عین قرین انصاف ہوتا ہے اور آئینی ضرورت
صحیح، لیکن دو چیزیں سر، ایک تو مجھے بتا دیں، ایک کہ یہ جو 39 اور 41 کو 15 دن کا ٹائم دینا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ اٹس نیور ہرڈ آف بیفور. دیکھیے یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے کبھی اس کا انتخابی نشان چھینا گیا ہو. پہلی دفعہ ہوا ہے. پہلی دفعہ الیکشن کمیشن نے بہانہ ڈال کر، انٹرا پارٹی الیکشن تو کبھی بھی نہیں لایا جاتا تھا اس حوالے سے باہر، اور پہلی دفعہ انہیں کوئی اور رستہ نہیں ملا، انہوں نے بہانہ ڈالا انٹرا پارٹی الیکشن. حالانکہ وہ ہوا تھا، اور اس کے جتنے پیپرز ہیں ہم نے پروڈیوس کیے، میں اس میں وکیل بھی تھا، کہ بھائی جو دوسری پارٹیز نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جن پر آپ نے ان کو اسمبل اور قبول کیا، ان کے تو اس سے بھی اسکریچی ریکارڈ ہے، صرف 2 صفحوں میں مشتمل. تو یہ تو بددیانتی تھی الیکشن کمیشن کی کہ انہوں نے ہم سے وہ چھینا. اب یہ پہلی دفعہ یہ حالات بنے کہ ایک بڑی پارٹی کو انہوں نے پارٹی سمبل دینے سے انکار کیا، اور پھر یہ بھی اس کو پارٹی ماننے سے انکار کر دیا. صحیح، لیکن سر کہا جاتا ہے کہ حلف اٹھانے کے 3 دن تک کا ٹائم دیا جاتا ہے. اب آج جو گزشتہ روز کا فیصلہ، اس کے بعد کہا گیا ہے کہ 15 دن، تو وہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اب اس میں دیکھیں کہ بہت سی چیزیں، مطلب وہ ایک ہمارے سوسائٹی میں ایک بڑے عجیب سا سسٹم ہے نا کہ وہ چل پڑتا ہے، پھر وہ اب کس طرح. جی نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو کورٹ نے مناسب سمجھتے ہوئے، کیونکہ وہ 3 دن کی پابندی جو ہے وہ ہے کسی اور پارٹی کو، اپنی پارٹی آزاد امیدواروں کو دوسری کسی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے، جس کی ایک مجبوری ہو گئی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو. تو یہاں پر تو سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا تھا کہ جو لوگ حقیقتاً پی ٹی آئی کے ہیں یا ان کو ایک مجبوری چاہیے. صحیح. تو اس لیے یہ معاملہ یہ ہے ثوابدیدی معاملہ. 10 دن بھی دیے جا سکتے تھے، 3 بھی ہو سکتے تھے، 15 بھی ہو سکتے تھے. تو کسی کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کے ثوابدیدی معاملات پر اس پر ایکوزیشن لگائی جائے. اس نے دیکھنا ہے. بالکل سر، کر سکتا ہے سر. معذرت سے حامد خان صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ پھر دوبارہ سر آپ کو ان لیگل میٹرز کے حوالے سے تکلیف دیں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.